बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लिबरल ह्यूमनिज़्म। आज की इस वीडियो में हमने डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, लिबरल ह्यूमनिज़्म होता क्या है, इसको किसने फाउंड किया, इसके फादर कौन है, ह्यूमनिज़्म क्या था, लिबरलिज़म क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इन दोनों का कि नया लिबरलिज़म ह्यूमनिज़्म बना, उसके बाद इसके क्या प्रिंसिपल हैं इस थ्योरी के, लिटरेरी क्रिटिक इसको कैसे देखते हैं, उन्होंने क्या क्या वर्क इसके अंदर लिखे हैं। अगर इस लिटरेरी थ्योरी को हम पढ़ें तो हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, अगर हम ये थ्योरी जो है किसी टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो किन चीज़ों में हमें ध्यान रखना है, फोकस करना है, और इससे हम क्या कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस थ्योरी से। आज की इस वीडियो में हमने लिबरल ह्यूमनिज़्म को एज अ लिटरेरी पर्सपेक्टिव से देखना है कि एज अ लिटरेचर स्टूडेंट, एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हम इसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक समझाने की कोशिश करूँ और बताऊँ कि आप किस तरीके से किन चीज़ों पे फोकस करके किसी भी टेक्स्ट के अंदर लिबरल ह्यूमनिज़्म अप्लाई कर सकते, यानी कि ये जो क्रिटिकल थ्योरी है आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किए हुए हैं, उम्मीद है कि आपके काम आएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लिबरल ह्यूमनिज़्म कैन बी डिफाइंड एज अ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट इन विच मैन एंड हिज कैपेबिलिटीज़ आर सेंट्रल कंसर्न। लिबरल से मुराद ये है आज़ादी और ह्यूमनिज़्म से मुराद ये है कि इंसानी मूवमेंट। इज़म का मतलब होता है मूवमेंट और ह्यूमन का मतलब है इंसान की मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जिनमें इंसान को फोकस किया जाता है, इंसान को फोकस करना और ऐसे इंसानों को फोकस करना कि उनको तमाम आज़ादी देना। जैसे इंसान को रिलीजन से बालातर कर देना, पॉलिटिकल थॉट से बालातर कर देना, सोशल एस्पेक्ट से बालातर करके जब इंसान को पढ़ा जाता है तो वो ह्यूमनिज़्म और लिबरल ह्यूमनिज़्म के अंदर आता है। बेसिकली बहुत सारे फ़िलासफ़र्स और लिटरेरी लोग थे जिन्होंने इसको एज अ फ़िलासफ़ी अडॉप्ट किया, एज अ लिटरेरी वर्क इस पे काम किया, इस मूवमेंट का हिस्सा बने। और उनका जो मेन कंसर्न था वो क्या था, इंसान, मर्द और औरत उनका कंसर्न था और उसकी तमाम सलाहियतें उनका कंसर्न थी कि एक इंसान अगर रिलीजन से बालातर कर दें तो कैसा रहेगा, अगर एक इंसान सोशल कंस्ट्रक्ट से निकाल दिया जाए, सिर्फ इंसान को एज अ इंसान पढ़ा जाए, यानी कि उस पर कोई दबाव ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अफेक्ट ना कर रही हो, तो इस तरह से इंसान को पढ़ने को लिबरल ह्यूमनिज़्म कहते हैं। इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हिस्टोरिकली जो इंसान के अंदर चेंज आया उसकी वैल्यू को रिकग्नाइज करने में उसको भी पढ़ा जाता है। जैसे कि इंसान जब शुरू से स्टार्ट होता है तो वो दिखाया जाता है कि भाई अनपढ़ है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज आना स्टार्ट होता है तो वो रिलीजन में बाउंड हो जाता है, फिर कभी वो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ में बाउंड हो जाता है और उसकी आज़ादी और हैप्पीनेस कहीं गुम हो जाती है। तो लिबरल ह्यूमनिज़्म वाले फोकस करते हैं मौजूदा इंसान की आज़ादी और उसकी हैप्पीनेस पे। वो ये देखते हैं कि हिस्ट्री ने इंसान को बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट रखा, जैसे कि रिलीजन एक मिसाल है कि कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई रिलीजन तो फॉलो कर रहा होता है और हर वक्त उसका दबाव उस पर रहता है। लेकिन लिबरल ह्यूमनिज़्म वाले कहते हैं कि नहीं, इंसान को इन दबावों से बाहर निकालना है। लिबरल ह्यूमनिज़्म को अगर आप लिटरेचर में अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे लिबरलिज़म और ह्यूमनिज़्म को मिलाया जाएगा। लिबरलिज़म से मुराद है आज़ादी और ह्यूमनिज़्म से मुराद है इंसानी, यानी कि इंसान को फोकस करके स्टडी करना। तो अगर इसे लिटरेचर में आप पढ़ेंगे तो इसका ये यकीन है कि जो लैंग्वेज है, ये जितना भी लिटरेचर है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना करें, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग ना करें, रिलीजन के अकॉर्डिंग ना करें, बल्कि एज अ इंडिविजुअल सेल्फ करें। आपको जो लगता है वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप कोई भी पोइम पढ़ते हैं, वो आपकी टीचर आपको समझाती है, वो आपको एक पर्सपेक्टिव दे देती है, आप उसको पढ़ते हैं तो आपको दूसरा पर्सपेक्टिव आता है, आप तीसरा दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, आपको तीसरा पर्सपेक्टिव आता है, आप चौथा कई साल गुजरने के बाद जब पढ़ते हैं तब चौथा पर्सपेक्टिव आता है। तो कहा यह जाता है कि लिटरेचर के अंदर लिबरल ह्यूमनिज़्म ये है कि जब भी आप कोई वर्क को रीड कर रहे हैं ना, तो जो आप परसीव कर रहे हैं राइटर को विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, आप ये मत देखें कि राइटर डिप्रेस था लिखते हुए, मत देखें। उस वक्त जिस वक्त आप बैठे हुए हैं उस वक्त आपने उसे जैसे परसीव किया ना, वो वर्क बिल्कुल वैसा है। ये लिबरल ह्यूमनिज़्म। अगर लिबरल ह्यूमनिज़्म के फादर की बात करें तो जॉन लॉक जो हैं, ये बहुत पुराने जो फ़िलासफ़र हैं, फिजिशियन हैं, इन्होंने सबसे पहले इस पर बात किया था। इनको फादर ऑफ लिबरलिज़म भी कहते हैं। लिबरलिज़म इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा ह्यूमनिज़्म पे भी काम किया और फिर 1840 के अंदर F.D. मर्क्यूस जो थे, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो जॉन लॉक ने सबसे पहले लिबरलिज़म
کا کانسیپٹ دیا کہ آزادی، انسان کی آزادی پہ بات کی، وہ ایسے تھنکر تھے. اس کے بعد جو ہیومن لبرلزم ہے اس کے اوپر ایف ڈی مارکس نے کام کیا، یہ اس کے فاؤنڈر اور فادر رہے. ہیومنزم کیا ہوتا ہے؟ ہیومنزم کس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ ہیومن یعنی کہ انسان کی ویلیو پہ اور اس کی ڈگنیٹی پہ، یعنی کہ انسان اور انسان سے جڑی ہر چیز، اس کی پرابلم، اس کے سلوشن، اس کی ریزن، اس کا سچ، اس کا جھوٹ، اس کی پرسنل لائف، اس کی سوشل لائف، ہر چیز جو ہے نا جو انسان سے تعلق رکھتی ہے وہ ہیومنزم میں آتی ہے. لبرلزم سے مراد ہے آزادی، کہ انسان کے پاس آزادی ہونی چاہیے سوچنے کی، سمجھنے کی، رائے کے اظہار کی، اپنی باتوں کو کہنا. یہ نیچرل پروسیس ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہنے کا مقصد لبرلزم والوں کا یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے تو اس کو قید کیوں کیا جائے سوچ سے، بلیف سے، ریلیجن سے، سوشل اور پولیٹیکل بانڈ سے. تو جب ان دونوں کو چیزوں کو ملا دیا جاتا ہے تو ہیومن لبرلزم بنتا ہے. دوبارہ سے ڈیفینیشن کو دیکھیں گے کہ ہیومن لبرلزم ایک ایسی فلاسفیکل اور لٹریری موومنٹ ہے جس میں کیپیبلٹیز کو فوکس کیا جاتا ہے. کس کی؟ انسان کی. یعنی کہ انسان اور انسان کی ہر چیز کو جب ہم سینٹرل فوکس رکھ کے دیکھتے ہیں، انسان کو سب سے افضل رکھ کے دیکھتے ہیں تو لبرل ہیومنزم آتا ہے. اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ انسان کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور انسان کو چیزیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے لبرٹی کے ساتھ اور ہیپینس کے ساتھ. یہ انسان کی فطرت پہ بیس کرتا ہے. لبرل ہیومنزم کی اگر روٹس دیکھیں تو بہت 16 سینچری سے اس کی روٹس سٹارٹ ہیں، وہاں سے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ہائی لائٹ نہیں کر سکے. 1840 کے اندر اس کو ایف ڈی مارکس جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں، لٹریچر میں اس کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں اور کچھ چیزیں دیتے ہیں. اور پھر یہ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ فلاسفر، ڈفرینٹ رائٹرز اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں اور اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ اس کے سپورٹ میں بہت زیادہ پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اس کے اپوزٹ بھی بہت زیادہ پوائنٹس دیے جاتے ہیں. جیسے مارکسزم، فیمنزم اس کے اپوزٹ دیا گیا. مارکسزم کے اندر انسان کو سوسائٹی سے کنیکٹ کیا گیا ہے، پولیٹکس سے کنیکٹ کیا گیا، اور فیمنزم کے اندر جینڈر سے کنیکٹ کیا گیا. لیکن لبرل ہیومنزم جو ہے نا وہ انسان کو بالکل پیور انسان کی طرح دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بھی سوشل کنسٹرکٹ یا بانڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی پراپر ڈیفینیشن دیکھیں تو لبرل ہیومنزم ایک ایسی سائنٹیفک ریسرچ ہے، یہ موومنٹ ہے جو کہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان ہے نا اس کو فوکس اس طرح سے کریں کہ اسی کو مادہ بنا لیں. اچھا، میں تھیوری کو سمجھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ ایز اے مسلم جو لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لائف سٹارٹ کرتے ہیں. 1400 سال پہلے اسلام آیا اور کس طرح ہماری لائف چلی ہم ویسے بتاتے ہیں، اور اس سے بھی پیچھے لے جائیں تو ہم حضرت آدم سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو انگریز ہیں یہ ایوولوشن پہ یقین کرتے ہیں، یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ ایوولوشن پہ یقین کرتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان ایوالو ہوتا ہے. یہ ڈارک ایجز کا ذکر کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اولڈ ایجز کا کرتے ہیں، مڈل ایج، اور پھر اب ماڈرن ایج کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں ڈارک ایج میں انسان جو تھا نا وہ بالکل اندھا دھند تھا، اس کے پاس کوئی نالج نہیں تھا. اس کے بعد اولڈ ایج آتی ہے جس کے اندر اس کے پاس نالج آتا ہے تو وہ تھوڑا سا پڑھنا شروع کرتا ہے، لکھنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو فوراً وہ کہتے ہیں ریلیجن آ جاتا ہے. جب ریلیجن آتا ہے، ریلیجن پہ فوکس کرتے ہیں، ریلیجن کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد ریلیجن کے بعد رینیسا آ جاتا ہے. رینیسا کے اندر وہ ہیومن پہ فوکس کرتے ہیں، ہیومن باؤنڈری پہ فوکس کرتے ہیں. بے شک وہ ہیومنزم لے کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ریلیجن مکس ہوتا ہے. لیکن جب ماڈرن ٹائم پیریڈ جو کہ اب چل رہا ہے اس کے اندر وہ لبرل ہیومنزم لے کے آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ریلیجن کا ہیومنزم سے کوئی تعلق نہیں، سوشل کسی باؤنڈری کا ہیومنزم سے کوئی تعلق نہیں. یہ لبرلزم ہے ہیومنزم کا. امید ہے کہ اب آپ کو سمجھا آگے ہوگی کہ یہ ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اندر جو لبرل ہیومنزم ہے یہ کیسے آیا ہے. جو رینیسا کے ٹائم پیریڈ میں ہیومنزم تھا اس میں ریلیجن مکس تھا. ہیومن واز دا سینٹر، لیکن اس کا ریلیجن اس سے افیکٹ کر رہا تھا، لو، لسٹ، ہر چیز اس کی دنیا، سوسائٹی اس کو افیکٹ کر رہی تھی. لیکن ماڈرن ٹائم پیریڈ والے جو لبرل ہیومنزم والے ہیں ماڈرن ٹائم پیریڈ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کو صرف سنگل انڈیویژول کے طور پہ دیکھا جائے، اس میں اور کسی چیز کو قریب نہ لائے. اور اس کا جو لٹریچر کا اس سے ایسے تعلق ہے کہ وہ جو ایک انڈیویژول اپنا ٹیکسٹ لکھتا ہے نا وہ کافی ہے. نہ آپ کو اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ رائٹر کی ایج کی، نہ آپ کی ایج کی ضرورت ہے. آپ آئسولیشن میں اس کو پڑھیں، آپ کو اس سے کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو ہسٹری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ماڈرن کانٹیکسٹ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رائٹر کی آئیڈیالوجی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹیکسٹ آپ نے رائٹر کا اس وقت پڑھ لیا، اس کا جو مطلب لیا، بس وہ کافی ہے. یہ ہے لٹریچر کے اندر لبرل ہیومنزم.
لبرل ہیومنزم والے جو ہیں انہوں نے 10 پرنسپل دیے ہیں ایسے جن پہ آپ فوکس کر کے کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی بھی آپ اگر ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو کیا دماغ میں رکھ کے چیزوں کو پڑھنا ہے, تو آپ لبرل ہیومنزم کے فالوور کہلائیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لٹریچر جو ہے وہ ٹائم لیس ہے, ٹرانسینڈنٹ ہے اور اسپیک ٹو واٹ اٹ کانٹینٹ ان ہیومن نیچر ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ لبرل ہیومنزم کو فالو کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لٹریچر ہے وہ کسی وقت کا پابند نہیں ہے, وہ کوئی چیز کیری نہیں کر رہا اور وہ ہیومن نیچر کو ایکسپریس کر رہا ہے, تو ہیومن لبرلزم. اس کے بعد ہیومنزم والے یہ فوکس کرتے ہیں کہ کوئی بھی لٹریری ٹیکسٹ ہے اس کا اپنا میننگ ہوتا ہے, اس میں آپ کو کوئی آٹو بایوگرافیکل چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی سوشیو پولیٹیکل کوئی لٹریری ریفرنس دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹیکسٹ کافی ہے, ٹیکسٹ پڑھ لیا بہت ہے. اس کے اوپر ایک لٹریری کرٹک میتھیو آرنلڈ نے کام کیا. انہوں نے کہا کہ اگر جب آپ ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کو آئسولیشن میں اسٹڈی کریں, آپ پرانی کوئی بھی آئیڈیالوجی اس سے کنیکٹ نہ کریں اور نئی کوئی بھی آئیڈیالوجی اس سے نکالنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو انالیسس کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بس آبجیکٹیولی کسی بھی چیز کو پڑھیں. یہ میتھیو آرنلڈ نے ہیومنزم پہ کام کیا تو انہوں نے کہا. پھر فردر کہا گیا کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ ان چینجنگ ہے, کانٹینیوس ہے اور اس میں کوئی بھی انوویشن نہیں آتی, یا انوویشن آتی بھی ہے تو اس کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہیومن نیچر جو ہے نا وہ جیسے حضرت آدم کی تھی نا, آج کے انسانوں کی بھی بالکل ویسی. انہوں نے کہا کہ انڈیویجویلٹی ہر چیز میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دادا جو ہے جو چیز ایکسپیرینس کیری کر رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو دے گا, بیٹا پھر اپنے بیٹے کو دے گا, بیٹا پھر اپنے بیٹے کو دے گا. تو لبرل ہیومنزم والے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی جو ہے وہ ایک انسان بناتا ہے موجودہ حالت میں رہتے ہوئے, اس کا پرٹیکولر ایکسپیرینس ہوتا ہے, پرٹیکولر لینگویج ہوتی ہے, پرٹیکولر سوسائٹی ہوتی ہے, تو اسے پاسٹ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی پریزنٹ میں رہنے کے لیے. اس کے علاوہ جو لٹریچر ہے نا وہ آپ کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اسے خوبصورت بنانے کے لیے ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ زندگی میں مزے تو لیتے ہیں لیکن کوئی پیٹرن یا ہسٹری سے آپ کو لرننگ کی ضرورت نہیں. لنگوسٹکس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں, ایک فارم کے اکارڈنگ میننگ ہوتا ہے, ایک کانٹینٹ کے اکارڈنگ میننگ ہوتا ہے. تو لٹریچر یا لبرل ہیومنزم والے کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے بس وہ کافی ہے. لبرل ہیومنزم والے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو لٹریچر پڑھتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی آپ لینگویج پڑھتے ہیں تو آپ کلیشے نہ ہوں, آپ ایک ہی اسٹائل کو فالو نہ کریں, آپ اپنی علیحدہ چیز بنائیں. جیسے کہ شیکسپیئر کو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر جب آپ پوئٹری لکھنے لگیں تو شیکسپیئر کا اسٹائل آپ فالو کرنے لگ جائیں, اس کی پوئٹری کا اسٹائل فالو کرنے لگ جائیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو کلیشے ہو جائے گا نا. تو جب ہم آپ کو ہسٹری سے ریفرنس لینے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ چیزوں کو رپیٹ نہ کریں اور نئی چیزوں کو ایجاد کریں. ان کا ایک اور کانسیپٹ ہے کہ شوئنگ ویلیو اوور ٹیلنگ, یعنی کہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی چیز کتنی خوبصورت ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہے, لیکن آپ جب تک اس کو خود محسوس نہیں کرتے نا آپ کی صحیح سے ایکسپوجر نہیں ہوتا یا آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو لاکھ بتاؤں کہ مری بہت زیادہ خوبصورت ہے, لیکن جب آپ خود اس کو جا کے دیکھیں گے اور ایکسپلور کریں گے نا وہ بہتر ہوگا. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہسٹری کے لوگ ہمیں کیا بتاتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں, لٹریچر کے بارے میں, کریٹیکل انالیسس ہم آلریڈی پوئم کا ہوا پڑھ لیتے ہیں, وہ ہمیں کوئی آئیڈیا ہمارے دماغ میں فیڈ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ایسا غلط ہے, آپ خود پڑھیں اور خود چیزیں دریافت کریں. فردر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کریٹیسزم بھی جو ہے وہ آپ کا بالکل اپنا ہونا چاہیے, ڈائریکٹ ہونا چاہیے, آپ کا اپنا سینسری ہونا چاہیے. آپ کو دوسرے لوگوں کی تھیوری پڑھ کے کوئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود مختار ہیں, اپنی مرضی سے کام کریں. اگر ہم اس تھیوری کا ذکر کریں کہ اس تھیوری کے اندر کن لوگوں نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ پیش کی ہیں, تو ایرسٹوٹل, سڈنی, جانسن, ورڈزورتھ, کالرج, کیٹ اور شیلی جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے اس ورک کے اندر کام کیا ہے اور ان سے ریلیٹڈ ملتی جلتی تھیوریز دی ہیں. پھر ورک اگر آپ نے پڑھنے ہو تو جارج ایلیٹ, میتھیو آرنلڈ, ہنری جیمز کے جو میجر ورک ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو لبرل ہیومنزم ملے گا. لبرل ہیومنزم کی جو کریٹیکل تھیوری ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ 5 پوائنٹ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنے ہیں, اور جب بھی کوئی ٹیکسٹ انالیسس کرنا ہے نا تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو آلریڈی جتنے بھی سوسائٹی نے کانسیپٹ دے دیے ہیں جو آپ فکس سمجھتے ہیں, ریلائبل سمجھتے ہیں, وہ سب جھوٹ ہیں. جیسے کہ آپ جینڈر سمجھتے ہیں, ایک میل ایک فیمیل, اس کے علاوہ آئیڈینٹی کہ میرا اپنا پرسنل نام ہے, پھر انڈیویجولزم, سیلف ہوڈ یا لٹریچر خود بھی. آپ کو کوئی بھی کانسیپٹ اگر سوسائٹی نے دیا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فکس ہے, آپ اس کو فکس نہ سمجھیں, اس کو فلوئڈ سمجھیں, انسٹیبل سمجھیں. اور جب آپ کوئی لٹریری انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دھیان تو بالکل ہی مت رکھیں, کیونکہ جو ٹروتھ ہے ضروری نہیں ہے کہ آج تک جو تھیوری ٹروتھ ہیں وہ فیوچر میں بھی ٹروتھ ہی رہیں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ سچ سمجھتے ہیں جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ ان کو سچ مت سمجھیں, اپنی مرضی سے نئی چیزیں ایجاد کریں.
ان کا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو پرانا نالج حاصل کر چکے ہیں، جو ہم آلریڈی آئیڈیالوجیز اور تھیوریز جانتے ہیں، جب ہم کوئی نئی چیز پڑھتے ہیں تو ہماری تھنکنگ ان سے افیکٹ ہوتی ہے، اور ہمارے جو رائٹنگ ہے وہ بھی ان سے افیکٹ ہوتی ہوگی. تو وہ یہ لٹریری کریٹک کہتے ہیں کہ آپ اس کو فوکس نہ کریں. آپ کی جتنی بھی پرانی آئیڈیالوجیز وغیرہ موجود ہیں، آپ ان کو سائڈ پہ رکھ کے کوئی بھی چیز پڑھا کریں. فردر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو کنڈیشن اور لمٹ ملتی ہے نا، وہ اس زبان کی لنگوسٹک یا ٹیکسچوئل کنسٹرکٹ ہے ریالٹی کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے جیسی زبان اپنے ورک کے اندر استعمال کی ہے وہ اس وقت تک کی حد تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹیکسٹ اب تک لکھے جا چکے ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، یعنی کہ ایک چیز دوسری چیز سے کنیکٹ ہو رہی ہے. کسی ایک بندے نے کسی ایک چیز کو برا کہا تو دوسرے سوشل کریٹک نے اس کو پڑھنے کے بعد جب کوئی اور چیز ریڈ کی تو اس نے اس میں وہ آئیڈیا فائنڈ. تو یہ جتنا بھی ٹیکسٹ ہے، جتنا بھی لٹریچر ہے، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور یہ چیز آپ کی جو ججمنٹ ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. لاسٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے کہ زمانے میں جتنے بھی آپ کو آلریڈی نوشنز آتے ہیں، جیسے کہ آپ کا ایک کانسیپٹ ہے ریس کے بارے میں، جینڈر کے بارے میں، اس کے علاوہ ہیومن نیچر کے بارے میں، لو کے بارے میں، فائٹ کے بارے میں، یہ ساری چیزیں آپ کو زمانے نے دی ہیں. اور یہ زمانے کی چیزیں جب آپ بہت رائٹر کے ورک پڑھتے ہیں تو ان میں سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ان میں سے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کی سوچ کی مارجنلائزیشن کرتی ہے، آپ کی تھنکنگ کو افیکٹ کرتی ہے. اس تھیوری سے جو کنکلوژنس نکلتے ہیں وہ یہ کہ پالیٹکس از ایوری ویئر. پالیٹکس ہر جگہ ملتی ہے، ورک کے اندر بھی، اور پالیٹکس نے آپ ایز اے ریڈر آپ کی سوچ کو بھی افیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد لینگویج ہیو اے پاور آف کنسٹرکٹ. لینگویج جو ہے وہ کچھ بھی کنسٹرکٹ کرا سکتی ہے. فار ایگزامپل جو چیز ریالٹی میں نہیں ہے، جیسے کہ ایلینز ہو گئے، لیکن اسٹل آپ سب کو پتہ ہے کہ ایلینز کیا ہوتے ہیں. تو لینگویج کی مدد سے ہم کوئی بھی چیز کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ٹروتھ از پروویژنل، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹروتھ جو ہے وہ اس وقت کچھ ہے اور کل کچھ اور ہوگا اور آنے والے وقتوں میں کچھ اور ہوگا. تو ضروری نہیں ہے آپ جس چیز کو سچ سمجھتے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں بھی سچ ہی رہے. تو آپ کو بہت زیادہ کٹر پنا یا آپ بہت زیادہ اسٹرانگ کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں ہونے چاہیے. سیم گوز فار دا میننگ، کہ میننگ بھی جو ہے وہ سرٹین نہیں ہوتا، وہ سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں ورڈ کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ بہت خوش ہیں اور آپ کوئی سیڈ پوئم پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس میں سے کوئی اچھی چیز نکال لیں، اور آپ بہت اداس ہیں اور کوئی اچھی پوئم بھی پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو مزہ نہ دے. تو سرکمسٹانسز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں سچ کو سمجھنے میں، لینگویج کو سمجھنے میں اور میننگ کو سمجھنے میں. لاسٹ پوائنٹ جو یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ یہ کہ ہیومن نیچر از اے میتھ، یعنی کہ انسان کی جو انسان نیچر آپ سمجھتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے. بلیوز چینج ہوتے ہیں، آئیڈیا چینج ہوتے ہیں، ٹائم کے اکارڈنگ انسان چینج ہوتا ہے. بیسیکلی ہیومن لبرلزم یا لبرلزم ہیومنزم کی جو تھیوری ہے وہ آپ کو صرف اتنی بات کہتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سینٹرل کنسرن ہونا چاہیے ہر چیز کا، اور وہ بھی موجودہ حالت میں ہونا چاہیے، ہسٹری کے ریفرنس سے یا آنے والے وقت کے ریفرنس سے نہیں ہونا چاہیے. آپ انسان کو ریلیجن کے اکارڈنگ بھی نہ دیکھیں، لٹریچر کے اکارڈنگ بھی نہ دیکھیں، کسی چیز کے اکارڈنگ نہ دیکھیں. انسان جو آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت اس کے اکارڈنگ دیکھیں. شیکسپیئر کا بھی اگر آپ کوئی ورک پڑھتے ہیں تو ہسٹری کو مت دیکھیں، اس وقت کے اکارڈنگ آپ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے. وہ اس وجہ سے کیونکہ جیسا بھی آپ پرسیو کر رہے ہیں آپ اپنے سرکمسٹانسز، اپنی لینگویج، اپنی تھنکنگ، اپنے تھاٹ کے اکارڈنگ کر رہے ہیں، جس میں ہسٹری کی کوئی ضرورت نہیں. امید ہے کہ یہ لٹریری تھیوری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کافی کھلی ڈلی تھیوری ہے، اس میں اور بھی بہت سارے کانسیپٹ ہیں، لیکن جتنا میں کور کر سکتی تھی آپ کے ایگزام کے لیے جتنا کافی ہے وہ میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں. ویڈیو کے نوٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.